सब लोगों को बाइडन मुबारक। जी ख़वातीन हज़रात, आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो टॉपिक डिस्कस होगा वो यूएस पाकिस्तान रिलेशंस अंडर बाइडन। तो बाइडन साहब अमेरिका के सदर बन चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने ओथ नहीं लिया है। तो तकरीबन अब से तकरीबन आप कह सकते हैं 2 महीने के करीब इस वक्त बाकी हैं जब बाइडन साहब सदर बनेंगे। लेकिन उसके क्या नताइज निकल के आएंगे पाकिस्तान पे, साउथ एशिया के खत्ते के ऊपर, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और अब से लेके जब तक, यानी कि जनवरी 20 तक ट्रम्प साहब कोई क्या ऐसी कारनामे अंजाम देंगे और कारनामे वो अंजाम दे सकते हैं और क्या नताइज उन कारनामों के निकल सकते हैं। तो ये एक बड़ी अहम बात है, इस पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमेरिका में बहरहाल बड़े लोग हैं जो कि खाइफ भी हैं। और ट्रम्प साहब व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद, व्हाइट हाउस तो छोड़ेंगे लेकिन अमेरिका नहीं छोड़ेंगे वो, तो वो एक प्रेशर ग्रुप भी बना रहेगा। सब चीजों में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची से डॉक्टर हुमा बाकाई साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आईबीए में प्रोफेसर हैं, एसोसिएट डीन हैं सोशल साइंस लिबरल आर्ट्स की। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सबाज अशरफ साहब। सबाज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तजिए अपने देते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। उसके बाद मौजूद हैं डॉक्टर मिसबा आजम साहब। डॉक्टर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शो का हिस्सा हैं, इनके तजिए आप देखते भी रहते हैं, नया दौर पे ये लिखते भी रहते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट मरियम सभी। मरियम राइटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनको भी आप देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। सब हजरात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, इब्तिदा लेता हूँ। पाकिस्तान में जनरली क्या फीलिंग है बाइडेन साहब के आने के बाद? किस तरह जो हमारे एकेडेमिया है उन हलकों के अंदर किस तरह से लिया जा रहा है कि जी कोई पॉजिटिव मूव हुआ है, नेगेटिव मूव हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है ओवरऑल एक एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविटी है और ख्याल किया जा रहा है कि ताल्लुकात शायद ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे, कुछ बेहतर हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में ये फीलिंग थी कि जब तक अफगानिस्तान में उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उस वक्त तक ट्रम्प जो थे वो पब्लिक ह्यूमिलेशन एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करते रहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो उसके हवाले से थोड़ी सी रिजेंटमेंट भी मौजूद थी। फिर एक दूसरा माइंडसेट पाकिस्तान में ये था कि ट्रम्प की बड़ी ऑब्वियस कन्वर्जेंस है न्यू दिल्ली के साथ, और जाहिर है आपको पता है पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि हम हर चीज़ को इंडिया की लेंस से देखते हैं। तो जब अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की बात हुई और पाकिस्तान एज अ फैसिलिटेटर इमर्ज हुआ और प्रेसिडेंट ट्रम्प की टोन बदली, तो हमें लगा कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर फुटिंग पे आए हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल व्यू करें तो ट्रम्प के एरा में पाकिस्तान की डिफेंस एड भी कम हुई, पाकिस्तान की दूसरी डिफेंस टाइज कमज़ोर हुए, एड बहुत कम हुई, हमारी कट भी बहुत ज़्यादा, हमारे माशी ताल्लुकात भी ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड था। सफारती ताल्लुकात कदर स्टेबल हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद। लेकिन जब डेमोक्रेट्स थे तो हम एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग पे थे, हम 14-15 पॉइंट्स पर बातचीत हो रही थी। तो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, कई चीज़ें थी जहाँ पाकिस्तान अमेरिका का वो बातचीत कर रहा था, काम हो रहा था, वो सब ट्रम्प के ज़माने में रुक गया। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ताल्लुकात में स्टेबिलिटी आएगी, अच्छा बैलेंस आएगा। डॉक्टर बहुत साहब, लोगों एक का चीज ख्याल है कि बाइडेन इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में। जी, डॉक्टर साहब, एक चीज जो कही जा रही है, कुछ आर्टिकल्स भी इस हवाले से आ रहे हैं कि ट्रम्प साहब को कोई परवाह नहीं थी कि पाकिस्तान में मार्शल हो या सिलेक्टेड हुकूमत हो या जैसी भी हुकूमत हो, ही डिडंट केयर। लेकिन जो बाइडेन साहब हैं वो इस चीज की परवाह करेंगे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस हवाले से हो रही है, कितनी हो रही हैं, सहाफियों के साथ जो है कुछ ज्यादतियां हो रही है। तो एक चीज ये बताई जा रही है, आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं कि बाइडेन साहब इन चीजों में सेंसिटिव होंगे, जिस तरह ओबामा साहब थे, जिस तरह क्लिंटन थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स हमेशा इन चीजों में होते हैं हसास ज्यादा। तो उस हवाले से क्या क्या फीलिंग है? आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। यहाँ पर जो अंग्रेजी अखबारात हैं उसमें तो इस हवाले से लिखा भी गया और ये कहा गया कि जो शकीलुर रहमान जियो टेलीविज़न के जी। नेटवर्क के जो हेड थे, वो कई माह से पाबंद सलासत थे, अब उनकी बेल अप्रूव हो गई। और उससे ज़्यादा अहम बात जो सामने आई वो ये कहा गया या कहा जा रहा है, या इसके हवाले से अखबारात में भी बात आई कि बाइडेन अपनी प्रेसिडेंसी की कैंपेन के दौरान, इंतहाई मसरूफियत के दौरान, he took time out to make phone calls to important people here in Pakistan
جس کے تحت اسپیس ملی بلاول بھٹو صاحب کو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں، اور جس طرح سے وہ کیمپین کر پائے وہاں پہ شاید ایک انٹرنیشنل سپورٹ تھی جو یو ایس کی طرف سے آئی. تو یہ بات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک نارمز ہوں یا پابندی ہو میڈیا پہ، وہاں پہ آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان میں، اور شاید اس حوالے سے کچھ نیوز بھی ہو رہے ہیں کہ شاید بائیڈن کی پریزیڈنسی میں ان کی ٹالرنس کم ہوگی. ٹھیک ہے مریم، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ یہاں یو ایس میں بائیڈن صاحب الیکٹ ہو گئے. بائیڈن صاحب کا بڑا کلیئر موقف رہا ہے کشمیر کے اوپر، انڈیا کے حوالے سے بھی وہ کلیئر رہے. اچھا، ٹرمپ صاحب کی وہ سارا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا مودی صاحب کے ساتھ، اور وہ گئے نمستے امریکہ اور وہ ساری کی ساری چیزیں، اور بڑا فیلنگز بڑی ہائی تھیں. ٹرمپ صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی لیننگ جو ہے کچھ انڈیا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ چیزیں فلپ ہو گئی ہیں. اس کی فلپ تو خیر نہیں ہوئی ہیں، میں یہ نہیں واپس لیتا اپنے الفاظ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بائیڈن صاحب بڑے کلیئر ہے کشمیر کے موقف میں، کشمیر پہ ان کا موقف کلیئر ہے. اور آج کل جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے اس میں تو وار مونگرنگ کی معاملات چل رہے ہیں. اس میں پاکستان تو الزام لگا رہا ہے ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محیط یوسف صاحب، اور انہوں نے بڑی چیزیں ریویل بھی کی کہ بلوچستان میں کس طرح انوالو ہے، پاکستان میں شیعہ سنی سیکٹیرین جھگڑے کرانے میں کس طرح انڈیا انوالو رہا ہے. انہوں نے بڑی چیزیں ریویل کی ہیں، لیکن ابھی اس کے مزید پروف اور اسٹیٹ لیول پہ آنی ہے. اس کو بائیڈن صاحب کس طرح مینج کریں گے اس پورے تعلقات کو؟ ابھی بائیڈن کو پریزیڈنسی لینے میں کچھ وقت ہے، تو ابھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا ڈیسیژنز لیں گے بیفور جنوری 20. تو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ جو ڈیفینس پینٹاگن میں لوگ ہیں جو ان کی پالیسیز کو ٹھیک طرح سے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے آلریڈی اپنے ڈیفینس سیکرٹری کو نکال دیا ہے. تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نکالا ہے کہ وہ ان کی جو افغان پالیسیز تھیں ان کے اگینسٹ تھے. تو اس وجہ سے شاید ابھی جو کچھ ہفتے باقی رہ گئے ٹرمپ پریزیڈنسی کے، وہ افغانستان میں ٹروپس نکال دیں. وہ ایران پہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایکشنز لیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کرتے ہیں اس کچھ ہفتوں میں. تو then we'll see. کیونکہ ابھی بائیڈن is still not getting the national security جو ڈاکیومنٹس ہیں، جو بریفنگز پریزیڈنٹ کو ملتی ہیں، جو ان سائڈ کا انفارمیشن پریزیڈنٹ کو ملتا ہے، جس پہ وہ ایکشن لیتے ہیں، وہ ابھی تک بائیڈن کو نہیں مل رہے ہیں. ان کو فنڈ بھی نہیں مل رہے ہیں. تو ابھی ان کو بہت سارے جو ان سائڈ انفارمیشن ہے اور کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے ابھی تک بائیڈن کو نہیں پہنچا ہے. تو جب ان کو یہ پریزیڈینشل بریفنگز ملیں گی تو ان کو بہت ساری پینٹاگن کی ان سائڈ انفارمیشن ملے گی جو ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ اس لحاظ سے پھر وہ ایکشن لیں گے. اور ان دا مین ٹائم آئی تھنک ٹرمپ ابھی کچھ پریپریشنز کر رہے ہیں کہ ان کے جو کیمپین کے پرومسز تھے افغان میں جو ٹروپس وہ نکالنا چاہ رہے ہیں، اور اگر ایران کے ساتھ وہ کچھ سختی لینا چاہ رہے ہیں بیفور بائیڈن بیکمز پریزیڈنٹ، وہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے. اچھا، میں ڈاکٹر مصباح اعظم آپ کی طرف آتا ہوں. میری آپ کی اس حوالے سے بات بھی ہوئی تھی، اور آسان سادے لفظوں میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ پتہ نہیں اب سے جنوری تک ٹرمپ صاحب کیا بیڑا گر کر دیں. اور لیکن اس میں ایک چیز آپ نے اہم جو کہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ کی جو ساری کی ساری پالیسیز ہیں وہ بائیڈن صاحب رول بیک کریں، جس میں ہم نے H1 ویزا کو بھی ڈسکس کیا تھا. ہم نے ایران کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر انہوں نے مزید ایران پہ سینکشن لگا دی تو ٹرمپ صاحب کے بعد جو ہے بائیڈن کو ایک نیگوسیشن کا لیوریج مل جائے گا اوور ایران. تو ہو سکتا ہے مزید وہ بیڑا گر کرے، اور وہ بیڑا گر ضروری نہیں ہے کہ بائیڈن صاحب کے کسی اس سے نقصان ہو سکتا ہے، ان کو فائدہ ہی ہو اس بیڑا گر جو انہوں نے کیا ہو ٹرمپ صاحب نے. تو یہ اگر آپ اس کو چیزوں کو لے کر آئے تو پہلے سوال یہ ہے کہ سوال نمبر ایک سر وہ کیا کیا بیڑا گر کرنا، بیڑا گر تو خیر صحیح لفظ نہیں ہے، کیا کیا وہ پالیسیز اب سے لے کے جنوری تک وہ پاس کر سکتے ہیں جس کے معاملات مزید خراب ہوں، مزید جو ہے چیزیں ادھر ادھر جائیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی، یعنی کہ ابھی تک ٹرمپ صاحب ٹھیک تھے اس طرح سے ایکسیپٹ کر ہی نہیں، جس طرح مریم نے یہ بتایا کہ اور جو بات صحیح بھی ہے بریفنگ وغیرہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے بائیڈن صاحب کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے اب سے جنوری تک؟ دوسری بات یہ
کہ کوئی ایسا یہاں امریکہ میں کوئی ایسا معاملات ہوں گے کہ جی ٹرمپ صاحب جا کے ریکاؤنٹنگ اور یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں جس کا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس میں کوئی دم ہے، لیکن وہ کر سکتے ہیں، یہ سب ایک معاملات چل سکتے ہیں اس طرح. ہاں دیکھیے فراز کہ اب سے جنوری تک تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ زیادہ تر بزی رہیں گے لٹیگیشنز میں اور اس طرح کی چیزوں میں، اور ریپبلکن پارٹی بھی ان کو فل سپورٹ دے گی ان ساری چیزوں پر، اس لیے نہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مطلب بعد میں یہ بات نہ رہ جائے نا کہ بھئی مجھے موقع نہیں ملا اور یہ پارٹی نے ساتھ نہیں دیا اور یہ ساری چیزیں، تو وہ تو دیں گے، اس کے لیے ظاہر ہے کانسٹیچوئنسی جو ہے ریپبلکنز کی وہ اس کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیں گے، تو ان کو چانس تو ملے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھائیں گے. نہ جو آپ کی یہ بات ہے کہنے کی کہ جو ابھی تک ٹرمپ صاحب نے کر دیا ہے، دیکھیے فراز یہ جو ڈیموگاگز ہوتے ہیں نا، جو یہ پاپولسٹ ہوتے ہیں، یہ بہت کچھ وہ کر جاتے ہیں جو کہ دوسرے بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے کہ انہیں فیئر ہوتا ہے کہ بھئی ان کی کانسٹیچوئنسی ان کے اگینسٹ نہ کھڑی ہو جائے اور یہ ساری چیزیں. تو کچھ چیزیں ایسی جو ٹرمپ صاحب نے کر گئے وہ چیزیں رہیں گی، اور اس کو چاہے آپ دیکھیں کہ اس پہ کے اوپر کیونکہ یہ تھوڑے سے نیو لبرلزم کی طرف زیادہ ہیں، ٹلٹڈ ہیں جو بائیڈن صاحب، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں کو وہ اس سے پل بیک بھی کریں، لیکن کچھ چیزوں کو وہ پل بیک نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اس کی تنقید بھی ہو اور کہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ پہلے اتنی خراب تھی اور اب ہم اسے، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں کریں گے. لیکن یہ جو جیسے آپ نے H1 کا نام لیا، مجھے نہیں لگتا H1 کی میں اب کوئی بہت بڑا چینج آئے گا اور کہا جائے گا کہ اسی طرح سے کھلا کھاتا دے دیا جائے کہ جیسے لوگ ایک اسکیم تھا کہ بھئی انڈیا سے جس طرح سے سارے زیادہ تر H1 انڈیا کے پاس چلے جاتے تھے کہ وہ لوگ جو تھے، تو یہ تو آنے والا، لیکن میں نہیں سمجھتا، مطلب ٹو یو نو کمپلیٹ مائی سینٹینس، کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان 2 مہینوں میں کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پیش کریں گے دنیا کے سامنے، ادر دین ان کے اپنے پرسنل پرابلمز ہیں. اور اینڈ آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ انہیں ابھی تک کوئی بریفنگ نہیں دی گئی، وہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بائیڈن صاحب کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ لیٹ ہم پلے فار سم ٹائم، کہ وہ اپنے لوگوں کو، کیونکہ ان کو ٹرمپ صاحب کو اپنی بیٹی کا بھی کیریئر دیکھنا ہے، تو وہ بہت زیادہ دور نہیں جائیں گے اپنے ریٹورک میں. لیکن وہ کہہ دیا گیا کہ بھائی اب یہ تھوڑے دن کو اور کھلونے کو کھلنے دیجیے اپنے حساب سے، اس کے بعد چیزیں دیکھی جائیں گی. مطلب دیکھیے اس لیول کے اوپر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹرمپ صاحب اتنے بچے ہیں کہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں. مطلب ظاہر ہے یہ لوگ بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں، بڑے ٹف لوگ ہوتے ہیں، بڑے ان کے اسٹرانگ ویوز ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، تو میں یہ تو اتنا سافٹ بات تو نہیں کہوں گا. لیکن یہ ہے نا کہ انہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کو یہ بتانا ہے نا کہ آئی ایم اے فائٹر، تاکہ وہ دوبارہ آ سکیں یا وہ اپنی بیٹی کو لا سکیں، اس کو کچھ بھی اس طرح سے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تھوڑے دن رہے گا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے چیزیں نارملائز ہوں گی. اچھا، میں تھوڑے سے آڈینس کے کامنٹس میں آڈینس سے درخواست کروں گا، کچھ سوال ہے آپ پلیز اپنے سوال دیجیے، اور میں کامنٹس آپ کے پڑھ رہا ہوں اور کامنٹس میں یہاں پر ہائی لائٹ بھی کروں گا. کسی کو خادم حسین رضوی صاحب زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، آپ بالکل لگائیے جس دن ہم خادم حسین رضوی پہ شو کریں گے. تو بڑی انٹرسٹنگ کامنٹس بھی ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کچھ بتا دیے جائیں. بات ہو رہی ہے مشرق کی، وہ خادم حسین رضوی کے نعرے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو سوال آپ کی طرف آتا ہوں میں، اور یہ پاکستان کے ہمیں ہمیشہ یہ فکر بھی رہتی ہے کہ جی امریکہ کی جو پالیسیز ہوں پاکستان کے فیور میں ہونی بھی چاہیے، ایز اے پاکستانی امریکن دونوں ملکوں کے معاملات اچھے ہوں. لیکن یہ بات بار بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ بائیڈن صاحب کا جو سٹینڈ ہوگا میڈیا کی فریڈم کے حوالے سے وہ بہت زیادہ، اور ڈیموکریسی، میڈیا فریڈم، ہمارے یہاں ایک PDM کی موومنٹ بھی چل رہی ہے اور اس میں بڑی ساری ایکوزیشنز بھی ہیں. ہمارے ہاں ہمارے پڑوس کے اندر امریکن فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا وڈرال بھی ہے، اور اس کی اگر وڈرال ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے تو اس میں ناراضگی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح اوباما صاحب کے زمانے میں چیزیں چل رہی تھیں. تو سر آپ اس پوری چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ حالات اب کس طرف جائیں گے؟
سبات آپ میوٹ ہیں، آپ سبات آپ میوٹڈ ہیں پلیز. تو میں خود ہاں السلام علیکم، شکریہ سب لوگوں کا. اور یہ بڑی ہمارے کولیگز نے بڑی اچھی باتیں کی، اور یہ پاکستان سے عمر بقائی صاحبہ کی ان پٹ سننے پہ بڑا مزہ آیا کہ پاکستان میں کیا ڈائنامک چل رہا ہے، کیونکہ اس کے دونوں حصے ہیں نا، کہ پاکستان میں کیا تھاٹس ہیں، امریکہ میں کیا تھاٹس ہیں. اور پھر جیسے مصباح صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لیوریج والا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ امریکہ میں یا اس سسٹم میں جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی والی بات ہے کہ پہلے کیا تھا اور پچھلے والے نے کیا سوچا، ایک دم سب کچھ ایک دم سے نہیں بدلتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں جو ایک ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بائیڈن صاحب میرے خیال سے دنیا میں، پاکستان میں، امریکہ میں ہم لوگ سب اب جس کو کہتے ہیں نا ایک سانس لے رہے ہیں، وی آر آل ٹیکنگ اے ڈیپ کولڈ بریتھ کہ یار کچھ تو بات آگے بڑھی. پھر آہستہ آہستہ چیزیں واپس آنا شروع ہوں گی. اگر آپ کو یاد ہو، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ اوباما صاحب کے زمانے میں پاکستان اور امریکہ کی بڑی ایک اس میں کچھ کشمکش تھی، ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، جس طرح سے مطلب کیا تو گیا، لیکن جس طرح سے اسامہ والی ریڈ کو ہینڈل کیا گیا وہ بھی بڑی انسٹرکٹیو تھی، رائٹ؟ کہ جیسے وہی ڈاکٹر عادل نجم والی بات کہ پاکستان اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے، اور دونوں طرف دیر آر ویری گڈ ریزنس کہ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے دونوں طرف. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی جلدی اور کس طرح سے یہ واپس ہم نارمل جو پہلے کی سچویشن ہے اس پہ آتے ہیں. کہ اور اس میں آپ یہ بھی جانتے ہیں، ہم لوگوں کو کہا تو یہ جاتا ہے کہ بھائی ریپبلکن یا ابھی جو آپ نے بات کہی کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جیسے کلنٹن صاحب کے زمانے میں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو وہ پروٹوکول نہیں دیا گیا جو ڈکٹیٹرز کو دیا گیا ہے، کیونکہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو وہ بھی ایک چیز دیکھنی ہے. سنگل ونڈو آپریشن وہ ان کو پسند بھی رہا ہے، ان کو پسند رہا ہے. اور پھر کہنے کو تو ہے ایسپریشنلی تو امریکہ چاہتا ہے کہ ڈیموکریسی، اور تھوڑی سی یہ چیزیں جو ہیں جیسے آپ نے کہا بلاول صاحب کو سپیس دینا، میڈیا پہ تھوڑا سا پریشر دینا، وہ چلتا رہے گا. لیکن بگ پالیسی میرے خیال سے اب اس طرف جائے گی جہاں ڈیموکریسی رہی ہے. افغانستان کریٹیکل ہے، نیوکلیئر ایشو کریٹیکل ہے. پھر جو بیلنس، اب ایک اور جو بہت بڑا چیز ہے وہ اس ریجن کا جو بیلنس ہے نا، کہ چین کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، ایران کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں، پاکستان، اور تاریخی طور پہ پاکستان کا ایک رول رہا ہے امریکہ کے حوالے سے بھی کہ چین سے آؤٹ ریچ کے لیے، ایران سے ایک ڈور کے لیے پاکستان از این امپورٹنٹ پلیئر ان دیٹ ریگارڈ. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف آئیں گی. فراز ایک آخری بات جو میں پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہمارا امریکن کانسیپٹ ہے کہ پرسنالسٹ پالیسی، بائیڈن صاحب خود ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں، کیونکہ ہی از اے ویری کریٹو فارن پالیسی تھنکر. یہ تو عراق وار میں کہہ رہے تھے کہ یار یہ عراق 3 ملکوں میں ٹوٹ جاتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے. اس طرح سے ان کی اپنی کتنا وہ خود اپنی کریٹو تھنکنگ لاتے ہیں، اور کتنا ان کی جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈیموکریٹک پالیسی اسٹیبلشمنٹ، امریکن پالیسی اسٹیبلشمنٹ، ان کا کتنا اثر رہتا ہے. یہ چیز دیکھنے والی ہوگی اور آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی. اچھا، میں عمر بقائی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا کامنٹ آیا ہے آڈینس میں سے. عبد الرحمان صاحب، مصباح بھائی آپ کے لیے کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی شدت سے بڑھ رہی ہے اور کئی عرصے سے بڑھ رہی ہے. کیا بائیڈن صاحب اس ایکسٹریمزم، ریلیجیس ایکسٹریمزم کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی پریشر ڈالیں گے؟ دیکھیے، پاکستان تو یہ جو ہے دہشت گردی میں بائیڈن صاحب سے کی وجہ سے بہت کچھ بدلے گا. جس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس کے اوپر کچھ اشارہ کیا کہ جو چیزیں بدل رہی ہیں، اور میں نے بھی سنا ہے کہ اس طرح کی کچھ کالز ہوئی ہیں، اور آف کورس یہ سب کئی ہوئی باتیں، تو پریشر تو پڑے گا اور تھوڑا سا زیادہ پڑے گا ڈیموکریسی کے اوپر. بائیڈن صاحب جو ہیں یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ وغیرہ کی جو ایک فخر سے بیان کیا جاتا ہے ہمارے وزراء حضرات، معذرت کے ساتھ، یہ چیزیں زیادہ ان کو امپریس نہیں کریں گی. اور وہ پاکستان کو، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں کی سیاست کو، کہ کس طرح سے یہاں پر ملٹری اس میں کام کرتی ہے، کس طرح سے یہاں دوسرے ادارے کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہنا کہ ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے اور وہ
ताली बजा के कहें कि हाँ साहब बड़ी अच्छी बातें हैं, आप तो इमरान खान ज़बरदस्त आदमी है, ऐसा नहीं होने वाला नहीं है उनके साथ, अनलेस कि वो वे ज़्यादा करें कि वो इमरान खान को प्रेशर कर सकते हैं कि वो चाइना के साथ थोड़े से अपने रिलेशन को कमज़ोर कर दें, और इस वजह से अदर देन दैट मुझे नहीं लग रहा कि, और शॉर्ट जवाब ये है कि यस बिल्कुल सही, जो सवाल पूछा गया है वो बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होगा। अच्छा, आपको लगेगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, मैं डॉक्टर हुमा बाकी आपकी तरफ आता हूँ, और एक बड़ी कॉम्प्लेक्स गुत्थी है ये। पाकिस्तान की तरफ ईरान है, सऊदी अरब है। ईरान डील को रिवाइव करने की बात बाइडेन साहब ने खुल के कही थी। ईरान डील अगर रिवाइव होती है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए फायदा है। बाइडेन साहब और जो डेमोक्रेट्स थे ओबामा साहब के दौर में, सऊदी अरब ने फील किया और खुल के उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट भी की कि अमेरिका हैज चेंज, और अमेरिका का वो पता नहीं है कि अमेरिका फ्रेनेमी है सऊदी अरब का कि कहाँ फॉल करता है। तो वो मामला अमेरिका और सऊदी अरब के अच्छे नहीं रहे थे। अच्छा, ट्रम्प साहब के बाद तो मामला बड़े अच्छे हो गए थे और ईरान डील जो है उसको फारिग कर दिया गया था। लेकिन अब क्या होगा? अब तो ईरान डील अगर रिवाइव होती है, कुछ मामला सही बेहतर होते हैं, तो क्या आप समझती हैं पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान की जो बैलेंसिंग होती है वो किस तरफ जाएगी? देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपने अनम्यूट जी, कर आवाज दिया आ रही है। जी, ओके। सो मैं आपसे गुजारिश करूं कि देखिए, अमेरिका से ज्यादा और कोई इस बात की अहमियत को नहीं जानता कि जो क्वाइनेज ऑफ टर्मिनोलॉजी होती है वो कितनी अहम होती है। तो जो क्वाइनेज है इस वक्त टर्मिनोलॉजी की, या जो टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो गुड रिलेशंस नहीं है। हम अब तवातुर के साथ फॉरेन ऑफिस और दूसरी जगहों से आप जो लफ्ज़ सुनते हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए, वो है बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और हम फिर साथ जिस तरह हम इंडिया और अफगानिस्तान के लिए कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप्स, अफगानिस्तान के लिए कहते हैं एकोमोडेशन, तो अमेरिका के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है अब बैलेंसिंग ऑफ द रिलेशनशिप। और इस लफ्ज़ की बड़ी अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर अब कंप्लीट क्लैरिटी है कि वाशिंगटन हमारे लिए बेशक एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है या हमारा जो मुस्तकबिल है वो शायद चाइना के साथ मुंसलिक है। जहाँ तक आपने ईरान की बात की, ईरान के हवाले से अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ ले आए हुए थे, और ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में शायद उनका तीसरा दौरा था। और इमरान खान साहब आउट ऑफ हिज वे गए हैं ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। हमारे पास पहली दफ़ा एक्चुअली एक बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इमर्ज हुआ है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। इसके साथ साथ पाकिस्तान अहम समझता है इस बात को कि अगर ईरान स्टेक होल्डर होता है ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान, तो उस पीस की सस्टेनेबिलिटी जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो इस बात का भी अब मुकम्मल हमारे यहाँ इदराक है कि हमें रियाद और तेहरान के साथ फिर एक बार अपने ताल्लुकात को बैलेंस करना ठीक है। और ईरान के साथ पाकिस्तान के मसाइल हैं, लेकिन उसके साथ साथ ईरान को कल्टिवेट कर रहा है पाकिस्तान। और हम मतलब मेरा ख्याल है कि जो हमारी चाइना के साथ कन्वर्जेंस है उसने हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी स्पेस दी है, और ये स्पेस अब बढ़ रही है। बाइडेन पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन बाइडेन खत्ते को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और मेरे ख्याल है जितना इदराक इलेक्ट प्रेसिडेंट बाइडेन को पाकिस्तान की अहमियत का है, शायद दीगर प्रेसिडेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात जो कही जाती है कि इस खित्ते के अंदर यूएस का जो एलाय है वो अब इंडिया होगा, और वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए उनको इधर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। और तो उस पूरी अगर ये इक्वेशन मजीद स्ट्रेंथन होती है विद यूएस एंड इंडिया, तो उसमें पाकिस्तान कहाँ फिट होगा? फिर पाकिस्तान, हमारा तो एक पॉलिसी है ना इंडिया फोकस्ड, और हमारी मसाइल हैं कश्मीर पे, लेकिन मतलब ये कुछ जी जी गो इस अहेड। बारे में तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कन्वर्जेंस है, और जो नई बैटल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं उसमें अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है और पाकिस्तान चाइना के साथ
کھڑا ہے, اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں ہے. اور دیکھیے جو ایکشن ہم گلگت بلتستان میں اس وقت لینے جا رہے ہیں, اس کو پروونس کا سٹیٹس دینے کا, اس کے بیک ڈراپ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ لداخ پہ انڈیا پہ پریشر ہے. تو یہ جو سیکیورٹی میٹرکس بن رہا ہے اس خطے میں, اس میں اسکوائرلی پاکستان چائنیز سپورٹ پہ بینک کرتا ہے اپنے موقف اور اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے, چاہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ اوور آل پاکستان کا اسٹریٹجک فیوچر ہو. تو بالکل ہم اس میں کوئی بھام نہیں ہے کہ لیکن وہاں پہ بھی پاکستان کے اندر جو امید ہے, اگر آپ صرف بائیڈن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہاں ہمارا خیال ہے کہ جس طرح کی چشم پوشی کی گئی ان چیزوں کے حوالے سے جو کشمیر میں ہو رہی ہیں, اور جس طرح کی پشت پناہی کی گئی مودی کی, وہاں شاید بائیڈن مورل ہائی گراؤنڈ کے حوالے سے, اور جو وہ ملٹی لیٹرلزم کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں اور اہم سمجھتے ہیں ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کو, تو وہاں شاید بائیڈن پریزیڈنسی جو ہے وہ ڈفرینٹلی ایکٹ آؤٹ کرے گی. کیونکہ اب تک تو ایسا لگتا تھا کہ اگر کنورجنس آف انٹرسٹ ہے تو چاہے ہیومن رائٹس ابیوز ہوں, چاہے کانسٹیٹیوشنلزم پہ کمپرومائز ہو, سیکولرزم پہ کمپرومائز ہو, جینوسائیڈ کشمیر کا, یہ کوئی بات امریکہ کے لیے اہم نہیں تھی. لیکن اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید بائیڈن اپنی پریزیڈنسی کو جس طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں, گلوبل لیڈرشپ کا رول جس طرح امریکہ کا ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, تو جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اس طرح کا ڈیفننگ سائلنس نہیں ہوگا جیسے ہم نے پہلے دیکھا. ٹھیک ہے, جو ہم نے پہلے دیکھا. میری آپ کی طرف آتا ہوں, اور پاکستان ہمیں ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ جی ہمارا کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے اوپر لیوریج رہا ہے, یہ ساری چیزیں, لیکن دیر آر سم تھنگز جو کہ پاکستان کے اپنے کنٹرول میں, وچ پاکستان آئی تھنک نیڈس ٹو ڈو بیٹر. اور یو ایس میں ہمیشہ ایک چیز کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ہم نے جو ایجوکیشن سائٹ پہ, بزنس سائٹ پہ, ٹیکنالوجی میں, ان سب چیزوں میں جس طرح ہم یو ایس کے الائے تھے, ہمیں جس طرح سے فائدہ حاصل کرنا تھا, ہم نے وہ چیزیں نہیں کی. ہم ملٹری فوکس رہے تو ہمیں ملٹری کی چیزیں ملتی نہیں اور ساری معاملات رہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں what does پاکستان needs to do within آپ کے جو چیزیں کنٹرول میں ہیں کہ بھئی امریکہ سے آپ بیسٹ لیوریج کریں؟ ہاں, ڈپلومیسی میں آپ کو دونوں سائڈس سے اچھے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. تو آئی تھنک امیریکا نوز دیٹ پاکستان اینڈ چائنا ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ, اور پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس کو ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ رکھنی ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ اینڈ پاکستان کی ناٹ ہیو اے گڈ ریلیشن شپ, بیکاز دے آلسو نیڈ ایچ ادر. تو جیسے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ دنیا کی آنکھیں پاکستان پہ آلریڈی ہیں, وہ جو FATF پہ ریسٹرکشنز ابھی لگے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک پاکستان کو ایک ڈیڈ لائن ملی ہے فیبروری تک. تو ایک پریشر آلریڈی انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ ہے کہ آپ کو بہت ساری جو ان کی ریٹن گائیڈ لائنس ہیں ان پہ عمل کرنا ہے, اپنے جو ٹیرر گروپس ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, ٹیرر فائنانسنگ کنٹرول کرنی ہے. تو the انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان پہ ایک آلریڈی پریشر ڈالا ہوا ہے کہ اگر آپ ابھی تک گرے لسٹ پہ ہیں, اگر خدا نہ خواستہ وہ بلیک لسٹ پہ آ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت ہی ڈیٹریمنٹل ہوگا. تو اس وجہ سے انڈیا اینڈ امیریکا اینڈ آل دا کنٹریز نو کہ پاکستان پہ کافی پریشر ہے کہ وہ فیبروری تک جو ان کی گائیڈ لائنس ہیں ان پہ عمل کریں. اینڈ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک جو بائیڈن کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو پاکستان, ایک کوٹ بھی ہے جو انہوں نے افغانستان میں کہی تھی کہ پاکستان از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو اس, مے بی مور امپورٹنٹ ٹو اس دین افغانستان. اس کا یہ مطلب ہے, کچھ اینالسٹ نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ہمارے لیے ایک فرینڈ کی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان سے امریکہ کو کچھ ڈینجرز بھی ہیں جو افغانستان سے زیادہ ہو سکتے ہیں اگر پاکستان became like an enemy kind of state. So it's very important کہ پاکستان and America have to keep a good relationship. At the same time, Pakistan already knows it has steps that it needs to take. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصباح اعظم
سر پاکستان کو اپنی فارن پالیسی میں کچھ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے انڈر بائیڈن، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ جی یہ پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہو گئی ہے تو ہمیں بھی یہاں پر ری بیلنسنگ کی ضرورت ہے، ہمیں بھی یہاں پر چیزیں کچھ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں، اور یہ جو ابھی انڈیا کا بھی جواب دے دیے گا کہ انڈیا کے حوالے سے ابھی جو ایڈوائزر ہیں ہمارے ڈاکٹر محیط یوسف صاحب ٹو پرائم منسٹر آن نیشنل سیکورٹی، انہوں نے جو باتیں ریویل کی تھی کہ کس طرح انڈیا انوالو ہے، اور ابھی جو وار کے معاملات چل رہے ہیں سر اس پہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ کو کس طرح سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال اگر خدا نہ خاصہ کوئی جھڑپیں جو ہے مزید ایسکیلیشن ہوتی ہے، جھڑپیں مزید بڑھتی ہیں تو ایک خطرناک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. ہاں نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے شاید ابھی ISPR کی اور فارن منسٹر صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس تھی کل یا پرسوں تھی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی، اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کی گئیں. اب اس سے بڑے کوشچن اٹھائے جا سکتے ہیں، اس پہ کبھی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کو جو ہے بہت پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، جو کہ ابھی تک پاکستان مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ بہت پرو ایکٹیو ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کانٹیکٹ کریں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جو پاسبل لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو اپنے کنسرنس ان کے سنیں اور اپنے کنسرنس بتائیں، اور اس کے اوپر ایک طرح سے کوئی لائحہ عمل بنانے کی کوشش کریں. آف کورس جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اوباما صاحب کے زمانے میں یہ VP تھے، لیکن دیکھیے امریکن سسٹم آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، شاید ہمارے پاکستانی بھائی بہن اتنی اچھی طرح نہ سمجھتے ہیں اسے، کہ یہاں وائس پریزیڈنٹ کا رول بہت کم ہوتا ہے اس میں. اور اگر آپ دیکھیے کہ شروع کا جو پہلا سال تھا صدر اوباما ایک بہت ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کر رہے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طرح سے بائیڈن کی مینٹورنگ تھی وہ، جس میں وہ جو تھے کشمیر کے اوپر ایک انوائے کو مقرر کرنا چاہ رہے تھے، اور اس طرح کی انہوں نے کئی باتیں کی ایجپٹ میں جا کر، اور اس طرح سے جو کہ بعد میں ہر چیز بدل گئی. اور آپ دیکھیے جو باب وڈورڈ نے اپنی کتاب لکھی ہے اوباماز وار، اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جب اوباما صاحب نے سرج افغانستان میں کرنے کی بات کی تھی تو اس وقت جو تھا جو بائیڈن جو تھے ان سے ڈس ایگری کر رہے تھے، ان سے ڈس ایگریمنٹ میں تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہو. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی جو فارن پالیسی میکر ہیں، محیط یوسف یقیناً ایک بہت ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کا کتنا رول ہے، کتنا انفلوئنس ہے پالیسی میکنگز پر پاکستان کی فارن پالیسی پر. ڈاکٹر مصباح، یہ جو الزامات لگائے گئے تھے ڈاکٹر محیط یوسف کی طرف سے، جس میں یہ تک کہا گیا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کا جو اٹیک ہے اس میں بھی انڈیا کی انوالومنٹ تھی، اور ود ان ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے شیعہ سنی کے مسائل ہوں، چاہے وہ دیوبندی بریلوی اور سارے کے سارے جو مسائل ہیں، بلوچستان کے مسئلے، اس کے اندر بھی انڈیا انوالو ہے مارا ماری میں. تو سر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں کہ انڈیا اس حد تک ڈیپلی آپ کے ممالک کی ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس میں انوالو ہے. تو اس کا لیکن اب تک کوئی اسٹیٹ لیول پہ کوئی ایسا پروف یا کچھ چیزیں اگر دی جائیں گی، مجھے نہیں پتا اگر ہیں بھی کوئی اتنے سالڈ پروفس ہیں، تو سر اس پہ کس طرح کا ریئیکشن آئے گا بائیڈن صاحب کی طرف سے؟ نہیں دیکھیے بائیڈن صاحب، میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ صدر بائیڈن صاحب، لیٹس پٹ اٹ ان دیٹ وے، کہ صدر بائیڈن صاحب فون اٹھا کر کہیں گے کہ بھئی محیط کو آپ بھیجیے اور ہمیں ان سے کہیے کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. وہ ایسا نہیں ہونے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے فراز، کہ اور آپ سے جب میری فون پہ بات ہوئی تھی تو یہی بات آپ نے اس وقت بھی کہی تھی کہ یہ سارے ثبوت جو ہیں یہ دینے پڑیں گے. یہ کوئی ایسے دیکھیے وہ جو تھا ایک میڈیا ٹاک تھی جس کے اندر انہوں نے وہ باتیں کہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی ریویل کیا کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں. تو وہ ثبوت کو کس حد تک شیئر کر سکتے ہیں، کس حد تک وہ دیکھیے ثبوت کبھی کبھی بہت سالڈ بھی ہوتے ہیں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کو پروف کرنا کورٹ آف جسٹس میں پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ثبوت وہ ثبوت ہوتے ہیں جو کہ کورٹ آف جسٹس میں پروف کیے جا سکیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان پروف، میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ پروف کیا ہیں، نہ ہی میرے پاس ایسی ایکسپرٹیز ہیں کہ میں انہیں دیکھ کر یہ کہوں کہ یہ کوئی بڑے اچھے ثبوت ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے جس کے اوپر
अगर वो बात दोबारा की गई हाई लेवल पर, अगर तो वो हमारे वजीर आजम साहब तशरीफ लाते हैं, सपोज पाकिस्तान से अमेरिका तशरीफ लाते हैं, जो बाइडेन साहब से मिलते हैं और वो जो बाइडेन साहब से कहते हैं कि भाई हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं और ये वो, तो ओनली उस वक्त मुझे लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहेगी कि आप हमें बताएं। देखिए इंडिया पाकिस्तान को, जैसे मैंने पहले भी कहा और मेरे जो दूसरे कलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं सब एग्री कर रहे हैं उस चीज से कि बाइडेन साहब पाकिस्तान को और बाइडेन साहब के साथ जो लोग हैं, जैसे वो लोग सब जानते हैं पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से, तो उन्हें और इंडिया को भी, तो उन्हें पता है इंडिया पाकिस्तान में बहुत सी चीजें होती हैं मीडिया के थ्रू कि तुमने ये किया हमने किया, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो लोग इतना सीरियस लेंगे कि भाई अरे भाई मुईद ने ये कह दिया तो मुईद अच्छा एक और जो चीज डॉक्टर साहब ये बताइएगा डॉक्टर मिसबा कि सर ये कश्मीर में कुछ होने जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कश्मीर में जो जारियत है वो तो कंटिन्यू, अब तो तकरीबन इसको साल से ऊपर हो चुका है, तो बाइडेन साहब कुछ करेंगे क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बड़ा सिंपल था, कश्मीर में ज्यादतियां हो रही हैं, जुल्म ज्यादतियां हैं, सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन जो आर्टिकल जो रिवोक हुआ होगा नहीं होगा, कश्मीर अब इंडिया का हिस्सा बन गया है, ऐसा ही रहेगा, क्या होगा उस हवाले से? देखिए जो कुछ भी होगा कश्मीर, देखिए बाइडेन साहब से ये तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो बिल्कुल छोड़ देंगे, उन्होंने इतने सख्त, उन्होंने एक तरह से बड़े क्लियर बयानात दिए हैं कश्मीर के ऊपर और उनको एंडोर्स भी किया है उनकी वाइस प्रेसिडेंट साहिबा ने, तो इस वजह से ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कुछ भी नहीं होगा, हर चीज खुला खाता रहेगी जैसे आजकल है, लेकिन ये है कि ये भी एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा, एटलीस्ट अब आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं फराज और मेरे अदर कलीग भी डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाएगी ओपनली कि आप जो हैं फौरन ठीक कीजिए वरना हम जो है आपसे ताल्लुकात खराब करेंगे या उनको जोर लगाया जाएगा, अंडरग्राउंड उनसे आपस में बात होगी और आप देखेंगे थोड़ी सी नरमी आएगी। अब जहां तक ये रिवोकेशन का और इन सब चीजों की बात है, मुझे नहीं लगता कुछ रिवोक होगा या कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन हो सकता है वहाँ वायलेंस कम हो थोड़ा, वहां के ऊपर थोड़ी सी जो एक्सेसेस हैं कोट एंड कोट वो थोड़े से कम हो, ये चीजें होती भी आपको दिखेंगी आने वाले दिनों में। 370 के में कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही, मुझे नहीं कोई डेवलपमेंट नजर आ रही। अच्छा 370 तो एक बड़ा कैच 22 है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने तो हमेशा उसकी मुखालफत की है उसकी, अब पाकिस्तान क्या कहे, अब उन्होंने जब हटा लिया उसे तो अब पाकिस्तान कहेगा उनसे कि नहीं आप उसे वापस लाएं, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरी चीजें की गई हैं उसके साथ पाकिस्तान, वहां पर पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है और पाकिस्तान को स्ट्रांग डिप्लोमेसी करनी चाहिए और अपनी और उस केस को बजाय इसके कि वो जर्नलिस्ट को पकड़े और उनको बंद करे और ऑपोजिशन वालों से लड़ाइयां लड़े, इस वक्त उन्हें चाहिए कि एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी शुरू करें, दुनिया भर में जाएं, अमेरिका में आएं और यहां पर आकर जो टू बी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ बातचीत करें और उनको समझाने की कोशिश करें, उनके कंसर्न सुने और अपने कंसर्न्स बताएं। तो मुझे तो लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी तक कोई बात नहीं की जा रही और जब फिर कोई बड़ी बात होगी तो आप देखेंगे कि एज एड हॉक बेसिस के ऊपर तेजी से चीजें भी होंगी, जैसे फैट किया जाता है कि कानून भी बनाने जाते हैं, सब होता है और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। अच्छा बात अशरफ आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर मिसबा आजम ने तो बड़ा मुफस्सिल तर्जिया दे दिया इस हवाले से कि कोई पॉलिसी हमें जो जिस तरह से डिप्लोमेसी करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, तो सर आप एग्री करेंगे मिसबा साहब से? सर आप म्यूट पे हैं सवाल। हाँ जी नहीं जनाब, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपने देखा कि पॉलिसी एक्चुअली 2 दफा बदल भी चुकी है इसी हुकूमत में, कि पहले एक सऊदी लीनिंग था फिर वो, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से पीटीआई गवर्नमेंट ने इतनी को खास डिप्लोमेसी में करामत नहीं दिखाई है, शोर बहुत किया है, स्प्लैशी हैं ट्रम्प साहब से एक ताल्लुकात का बड़ा एक जिसको सर वो तो आप अगर कुछ तज्जिया निगारों को सुने वो कहते हैं पाकिस्तान का वकार बुलंद हो गया है, पाकिस्तान की इससे पहले जो है कभी डिप्लोमेसी इस हवाले से हुई नहीं है, हमारा वकार बुलंद हुआ है, हमारी जो हमारा जो
اسٹینڈنگ ہماری بلند ہو گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ OIC کے اندر بھی جو ہے کشمیر کو ایجنڈا پہ نہیں ڈالا گیا. بہت ساری چیزیں ہیں. OIC میں ہماری جو مقام ہے اس کا سب کو پتا ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بڑی بلند ہوئی. عمران خان صاحب کی ایک پرسنالٹی تھی جو کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کیمسٹری بھی میچ کر گئی تھی. اس میں بڑی جو ہے ہم نے ترقی کی ہے فورن پالیسی میں. بلکہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ کہ سب میں زیادہ ترقی جو ہے ہماری ہوئی فورن لیول پہ. اس میں ترقی کہہ لیجیے یا تبدیلی کہہ لیجیے جو کہ آ گئی ہے. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اس میں پوٹینشیل ہے, مطلب ایک تو پاکستان کی اپنی جیو اسٹریٹجک پوٹینشیل ہے. دوسرے عمران خان صاحب کی بھی ایک ٹیلیجینک پرسنالٹی ہے ویسٹ میں. ان کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہی ریلیٹس ویل ٹو دم. تو وہ یہ سب چیزیں ہیں, لیکن وہ کریں گے کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے جس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکشن بڑا کیا ہے لیکن اسٹریٹجک تھنکنگ اتنی نہیں دکھائی ہے. جیسے جو چینجز کیے ہیں, اور وہ جلدی میں چینجز کیے ہیں, کبھی سعودی عرب, کبھی ایران, کبھی چائنا, اور امریکہ کے لحاظ سے ایک پرسنل ریلیشن جو ہے, تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈائنامک کیا ہوتا ہے. ایک چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, تھوڑی سی مختلف ہے, کہ بائیڈن کیمپین کے اندر اور ان کے اراؤنڈ جو پاکستانی امریکنز کا رول ہے اس کا ذکر نہیں آتا ہے, کیونکہ اس میں میرے خیال سے اب پہلی دفعہ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ بالترتیب جو پاکستانیوں کا, مسلمانوں کا ایک انگیجمنٹ ہے وہ اس دفعہ تھوڑا سا آگے آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ برنی سینڈرز کی کیمپین مینیج ایک پاکستانی امریکن نے کی, پھر ابھی ہمارے اپنے لوکل دلاور سید صاحب ہمیشہ سے بائیڈن کے ساتھ رہے ہیں, ان کے سپورٹر ہیں. ان لوگوں کا کیا انفلوئنس اور کیا ریلیشن ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. اور پھر ایلیفنٹ ان دا روم جس کا ہم ذکر کم کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر مطلب جو فرینکلی انڈین امریکنز کی جو رول ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں, اس میں, اور ریپبلکن پارٹی میں بھی تھی, لیکن ڈیموکریٹک پارٹی میں اس میں اس وقت میرے نزدیک جو مودی اور RSS وغیرہ کے سپورٹر ہیں وہ بیک فٹ پہ تو ہیں, بٹ دے آر دیئر. اور پھر کہنے کی بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کا اپنا جو نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو انڈین امریکن ریلیٹ کرتے ہیں وہ بھی ہے. اس کا کیا اثر ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں کیسے انٹر پلے کرتی ہیں, یہ دیکھنے والی میرے نزدیک یہ بڑی دلچسپ چیز ہوگی. اچھا, یہ کامنٹ بھی آ رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی بھی کر دوں کہ دیکھیں امریکہ اور جو بھی ملک ہے وہ بعد میں آفٹر آل اس کو پاکستان جتنی بھی محبت ہو, جتنی بھی چیزیں ہوں, لیکن وہ آفٹر آل اس نے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے, اپنا بزنس انٹرسٹ کا کدھر ہے, اس کا فائدہ کدھر ہے. انڈیا ہیز مور ٹو آفر, بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ. انڈیا ٹیکنالوجی میں جو ہے پارٹنرشپ بہت کلوز ہے اس کی امریکہ کے ساتھ. آپ کے جو اس وقت جو بڑی بڑی امریکہ کی ہائی ٹیک کمپنیز ہیں اس کے جو CEOs ہیں وہ انڈین ہیں, اور نہ صرف یہ نہیں کہ کوئی امریکن بورن انڈینس نہیں ہے, وہ انڈینز بورن انڈینس ہے وہ. تو وہ بڑی چیزیں ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ہے انڈیا کے ساتھ یہ کر دیں گے, ایسا کچھ میرے خیال سے ہونے والا نہیں, کیونکہ انٹرسٹ ہیں بائیڈن صاحب ہو یا ٹرمپ صاحب ہو یا کوئی بھی ہو XYZ, اس کے انٹرسٹ تو ہے انڈیا کے اندر. تو انڈیا کا ایک لیوریج ہے. ڈاکٹر ہما بقائی آپ کی طرف آتا ہوں, اور بالکل میں کلوزنگ کامنٹس لوں گا کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں کن چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر مصباح اعظم نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں اس وقت اسٹرانگ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ہم آئیں, بائیڈن صاحب سے ملیں, بائیڈن صاحب کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں, اور جو انڈیا کے حوالے سے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کو بڑا کلیئرلی جو ہے بڑی اسٹرانگ ڈپلومیسی کی طرف ہم جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا اسٹینڈ ہوگا اس کے اوپر؟ اور آپ میوٹ پہ ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ میوٹ پہ ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی, اچھا جی ہاں نہیں ٹھیک ہے. جی میں گزارش کروں کہ I have a very strong reservation with the thread of conversation that is just going on. دیکھیے پاکستان کو بہت کچھ کرنا چاہیے, ہمیں تو عرصے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اگر اتنی ٹینجیبل ایویڈنس جو پروڈیوس کی گئی ہے, جس میں بینک اکاؤنٹس ہیں, اماؤنٹس ہیں, فون کالز ہیں, ان کی ریکارڈنگز ہیں, اگر ابھی بھی آج ہم یہاں بیٹھ کر اس میں کویسچن مارک لگا رہے ہیں کہ آیا یہ ایویڈنس ول اسٹینڈ ان اے کورٹ آف لا اور ناٹ, اس سے بہت کم ایویڈنس جو تھی وہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے سفیشینٹ ہوتی تھی. And that has been a history for last 70 years. تو پھر all due respect, یادیو تھے, ابھی تاپر کا انٹرویو تھا موید یوسف کے ساتھ, موید یوسف کیا کر رہے ہیں یا ان کا کتنا انفلوئنس ہے از ناٹ امپورٹنٹ.
व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि एक रिस्पॉन्सिबल इदारे ने पाकिस्तान के बहुत टेंजिबल एविडेंस दिए और थापर को भी दी गई, जिसके ऊपर देखिए जो इंडिया का वो एंकर आए थे यहाँ मोहित यूसुफ का इंटरव्यू करने, आपको बिल्कुल पता है कि ये 2 स्टेट्स की मर्जी के बगैर नहीं इंटरव्यू हो सकता था। ये 2 इंटरव्यू हुआ जो इंडिया ने उनको वहाँ एक्चुअली पाकिस्तान को रेड फेस छोड़ने के लिए ये इंटरव्यू की इजाज़त दी थी, एंड इट टर्न्ड अराउंड, क्योंकि मोहित ने उस इंटरव्यू में भी टेंजिबल एविडेंस पेश की थी और उसके बाद एक पूरा डॉसियर है और अमेरिकन बहुत जिम्मेदार लोग आर ऑन रिकॉर्ड कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं उसमें। तो देखिए मुझे पता है कि आप लोग एक व्यू है, एक इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा मशीनरी है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल है जो चीज़ें सामने आ रही, हम रोज़ जर्नलिस्ट ले जाने को तैयार हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो एट्रोसिटीज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया कर रहा है वो हम आपको रोज़ दिखा रहे हैं। अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्टोरी वीक है और पाकिस्तान को उन्हीं ट्रेडिशनल तरीक़ों पे चलना चाहिए कि जी वो अमेरिका आए और बाइडन को कि टीम को कल्टिवेट करे टू पुट आवर पॉइंट व्यू अक्रॉस, तो मुझे लगता है कि फिर इट्स अ यूजलेस एक्सरसाइज, बिकॉज एक बायस बना हुआ है और उस बायस के खिलाफ कोई बात करने को और सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान की कमजोरियां भी हैं और पाकिस्तान की मजबूरियां भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि बहुत सारी लॉबीज हैं, बहुत सारा इंडियन प्रोपेगेंडा है, और इस वक्त पाकिस्तान कम से कम एक ऐसे डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे ज़रूर है जो इस नैरेटिव को जहाँ वो काउंटर कर रहा है। तो आई एम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड ऑफ दिस कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए और पाकिस्तान को ये करना चाहिए। मैं बिल्कुल ये सवाल मैं बिल्कुल डॉक्टर मिसबाह से लेके जाऊंगा। डॉक्टर मिसबाह, कैन यू रिस्पॉन्ड? नहीं, देखिए सबसे पहले मैंने ये बात नहीं कही, शायद डॉक्टर साहबा ने मेरी बात समझी नहीं इस जगह पे। मैंने ये बात नहीं कही कि वो जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि वो जो है, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जब एविडेंस आप देते हैं पब्लिक में तो उसे प्रूफ करना पड़ता है दूसरे के सामने, और मुझे नहीं पता कि वो इसमें, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस कि वो चीज़ जो है, क्योंकि आपका सवाल ये था, with all due respect, the minute you say that, you are putting a question mark on the entire narrative. मुझे नहीं याद जब इसी किस्म की हवाई बातें इंडिया से होती हैं तो इस तरह का उस पे बात की जाती है, और ऐसी में कई होती हैं। नहीं, बिल्कुल की जाती है डॉक्टर साहब, बिल्कुल की जाती है। जब इंडिया करता है, अपना हाउस नहीं एक्सेप्ट करता, अपना हाउस जब बातें एक्सेप्ट नहीं करता, वो वेस्टर्न मीडिया लेता है और उसे कोट करता है। तो मैं आई एम सीरियसली, आई एम फॉर ऑल ऑब्जेक्टिविटी इन अ डिस्कशन, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी लगता है कि बाज़ दफ़ा हम लोग अपने आप पाकिस्तानी अपने आप को भी बहुत सेकंड गेस करते हैं। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे जी हमला हुआ, उसके थ्रेड्स मिले, फोन कॉल्स रिकॉर्डेड हैं, उनके एविडेंस है, बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, एक फोर्स क्रिएट की गई है, उसको मैंडेट किया है रॉ ने, ये एविडेंस है। उन्होंने कहा आपको फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, बताइए इससे ज्यादा टेंजिबल एविडेंस इन सिचुएशंस लाइक दीज और क्या हो सकती है? नहीं, देखिए आप जो बात कर रही हैं वो सही होगी सारी, मतलब मैं कब कह रहा हूँ कि वो सब गलत थी और उसको, लेकिन जिस तरह से दुनिया की रिस्पांस है, हमें रियलिटी में रहना चाहिए कि वो इंडिया जो है उसकी बहुत सारी बातों को ब्लाइंड आई। लेट मी कंप्लीट माय थॉट डॉक्टर साहब। जी, please let me complete my thought, please. You will have a chance to respond. मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, हमें उसके ऊपर रियलिस्टिक वे में देखना पड़ता है। इंडिया बहुत कुछ करता है और लोग जो हैं उसकी तरफ से ब्लाइंड आई करते हैं। पाकिस्तान ज़रा सा कुछ होता है, आप सही कह रही हैं, मैं कब कह रहा हूँ कि आप गलत कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब पाकिस्तान करता है तो जो कुछ भी है मैंने ना देखा है, ना ही मैं एक्सपर्ट हूं कि मैं यहां बैठ के डिसाइड करूं कि वो चीज सही है या गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो है तो वो शेयर करनी पड़ेगी और वो इस हद तक होनी चाहिए कि दुनिया उसे एक्सेप्ट करे कि हमें इस वॉल को क्रॉस करना है, जो कि एक वॉल बनी हुई है जिसमें हमारी बात लोग नहीं सुनते, और ये एक रियलिटी है। इसको हम लोग ये कह के कि भाई हमारी बात ना सुनी जाए और ये इस तरह से हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वी हैव टू क्रॉस दिस वॉल।
اس میں if I may, جی سبات سلسلہ ہما جی 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 میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلا جاؤں پلیز لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر صاحبہ جی ڈاکٹر صاحبہ جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب میں مصباح صاحب آئی کونٹ اگری ود یو مور، کیونکہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اٹس ناٹ کہ آپ کی سٹوری سچ ہے کہ غلط ہے، بات یہ کہ آپ کی سٹوری بکتی ہے کہ نہیں بکتی، میں تو That's ہمیشہ یہ true. بات کہتی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی میں گزارش کروں، جب آپ نے اپنی بات شروع کی تھی تو آپ نے بھی فرمایا تھا کہ چین اور امریکہ کا ایک ایکویژن ہے، اور اس ایکویژن میں ساؤتھ ایشیا کے دو پروٹیگنسٹ ایک دوسرے کے برخلاف کھڑے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن کی پریزیڈنسی جتنا بھی بیلنس لانے کی کوشش کرے، وہ اپنی انڈیا سے جو کنورجنس ہے چائنا کے خلاف اس کے برعکس نہیں جا سکتی. وہ بالکل صحیح. پاکستان کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی اگر وہ اس کو صحیح سمجھے تو بھی، کیونکہ کانفلکٹ میٹرکس خطے کا اس طرح ہے کہ نیو دہلی اور واشنگٹن کی کنورجنس اسٹرینتھن ہی ہوگی. تو بالکل صحیح. پاکستان میں یہ پرسیپشن ہے جو مجھے لگتا ہے بینگ سٹنگ ہیئر کسی حد تک بجا بھی ہے کہ ہم جو بھی کر لیں there is a lot of politics involved in how our story or our point of view will be taken or perceived. میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہی ہوں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. سبات آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کورٹ آف لا کی بات کریں، یہ دیز آر میٹرز آف انٹرنیشنل ریلیشنز، اس میں کورٹ آف لا کہاں سے بیچ میں آتا ہے؟ نہیں کورٹ آف لا ایک منٹ سبات، کورٹ آف لا از جسٹ اے میٹافور آئی ایم یوزنگ. کورٹ آف لا ڈزنٹ مین کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا. سو جسٹ ٹو کلیریفائی اٹ. ہاں دا پوائنٹ از کہ یہ دیز آر میٹرز، وہ پبلک اوپینین کا ایک معاملہ ہے، ڈپلومیسی کا. لیکن جیسے ہما صاحبہ کہہ رہی ہے، اٹس آلسو if I understand right, it's also a matter of leverage. There is real truth, real facts here. مطلب وہ ہماری ایک ٹروئزم ہے ہماری تو فیملی میں بھی کہ بھئی آپ نے جب سامنے والے کو دشمن گردان دیا، کہہ دیا کہ ہمارا دشمن ہے، تو پھر وہ جو بھی کرے کم ہے، اس پہ آپ کیوں کمپلینٹ کر رہے ہیں؟ لیکن اس دفعہ جو موہت صاحب نے جس طرح سے لے آؤٹ کیے فیکٹس، ڈیٹیل معاملات، وہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. The very fact that he had those facts and he presented them so openly, وہ خود ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کو کیونکہ یہ ٹیبل پہ رکھ دی گئی بات، اب تو بھیا ہمارے پاس تو یہ فیکٹس ہے، تم بتاؤ. تو وہ اس کی ایک ڈائنامک ہے، دیکھنا یہ کہ کدھر جاتی ہے. اینڈ جیسے ہما صاحبہ نے کہا، وہی صاحب ڈیڈ اس آل پراؤڈ بوتھ ان. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ وہ خود انٹرویو میں کہہ رہے تھے، کرن تھاپر came out looking not very good، کہ موہت کہہ رہے تھے یار یہ تو ہم آپ سے کنورسیشن شروع کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھیا آپ اگر ہمیں جو اتنی سلواتیں سناتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ فیکٹس ہیں. اب دیکھیں نا ایک چیز ہے، انڈیا کی جو ایکوزیشنز ہیں کہ پلوامہ میں آپ شامل، بامبے میں آپ شامل، ہر چیز میں آپ شامل، آپ کے یہاں جو ہے سارے دہشت گرد کھلے گھوم رہے ہیں، وہ نام بھی لیتے ہیں دہشت گردوں کے، یہ دیکھیں انہوں نے آج یہاں جلسہ کیا، آج انہوں نے وہاں جلسہ کیا، یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ کل عدم ہیں لیکن اس کے باوجود الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں انڈیا ایز اے لیوریج استعمال کرتا رہا ہے، اور اس سے وہ اپنا جو موقف ہے وہ بھی اسٹرینتھن کرتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سارا جو لوگ ہمارے یہاں جو کہ بینڈ ہم نے کیے ہوئے بینڈ، وہ کھلم کھلا گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ انڈیا کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا کے مفاد میں ہو گیا ہے کہ ہاں یہ کھلم کھلا گھومتے رہے، تاکہ ہمارا جو موقف ہے وہ چاہے فیٹ آف ہو کہیں پر بھی اسٹرانگ رہے گا کہ دیکھیں جی یہ بینڈ لوگ ہیں، یہ کھلم کھلا گھومتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ چیز تو ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ جن لوگ ہم نے بین کر دیا ہے وہ بین ہی ہو کے رہیں، جن کو ہم نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے وہ جو ہے اس طرح کھلم کھلا گھومنا پھرنا، ان کا الیکشن ریلیز میں سیاست دانوں سے ان کی ملاقاتیں جب نظر آتی ہیں تو وہ انڈیا تو اس کو ایز اے لیوریج استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے، جب آپ نے ہندوستان آپ کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلوچستان میں وہ انوالو ہے، کلبھوشن یادو آپ پکڑ چکے ہیں، اور ایک نہیں کئی ساری آپ کے پاس شواہد موجود ہیں وہ تو. اور لیکن بات وہی ہے کہ انٹرنیشنل لا وغیرہ تو کچھ نہیں، لیکن فورن پالیسی میں کے حوالے سے ہمیں ایک معاملہ انڈیا کو دکھانا چاہیے کہ آپ اگر آپ کس حد تک انوالو ہیں، کس حد تک آپ ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں ہمیں. ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ پر ہیں. بالکل ہماری کمزوری ہے. میں گزارش کروں کہ آپ بجا فرما رہے ہیں فراز، یہ ہماری کمزوری ہے کہ اس طرح چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کر انڈیا ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دکھاتا ہے.
آج پاکستان نے has probably for the first time in many years has responded with this in the same coin, given India a taste of its own medicine. کیونکہ جو باتیں اس وقت ہم نے ٹیبل پہ رکھی ہیں, انڈیا ہمیں ان کا جواب دے دے نا, انڈیا جواب دے دے کہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورس سپیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, اس کے لیے اتنی فنڈنگ ہوئی ہے, اتنے لوگ آسان ہوئے ہیں. پلیز ہمیں کہیں, ہمیں جھوٹا کہیں نہ سب کے, ہماری ایک وہ ادارے نے, ہم وہ عزت کرتے ہیں اپنے اس ادارے کی اور اس کی انٹیلیجنس کی گیدرنگ کی بھی عزت کرتے ہیں. اس نے یہ چیزیں ٹیبل پہ رکھی ہیں, انڈیا ان کو ریفیوٹ کر دے, ان سے انکار کر دے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ کالا دم ادارے کھلے پھرتے, ہم کوشش کر رہے ہیں اور اسے ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کریں. اور جہاں تک فیٹف کا تعلق ہے, ابھی آئی تھنک مریم اسپوک اباؤٹ اٹ, I think whatever is happening in the FATF is also what is happening in Pakistan, but there's also a lot of politics in it. There are a lot of countries who are not in the FATF blacklist, but we know what goes on there. So with all due respect, please don't discount the fact کہ بہت ساری اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے وجہ سے ایک سیاست کا ایلیمنٹ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں ایکچولی اٹس بیکم اے ویری اینٹی یو ایس اسٹیٹ. ابھی پولز آئے تھے, لیکن اس پولز کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ ڈگ کریں نا, تو اس پولز میں یہ بھی تھا کہ پاکستان وانٹس ٹو improve relations with the United States. پاکستان میں آج بھی واشنگٹن ایک بہت امپورٹنٹ کیپٹل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, لیکن یہ جو ہم کانسٹنٹلی ایز اے ٹیکٹیکل پارٹنر کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, ایز ٹیلیٹی پارٹنر کے طور پہ یوز ہوتے ہیں, which can be told to be marginalized now and then, and more importantly یہ جو public humiliation as a tool of foreign policy ہے, اس کی اب ایک کاسٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو نئے سیکورٹی ڈائنامکس بن رہے ہیں, کیا واشنگٹن وانٹس ٹو کمپلیٹلی لیٹ گو پاکستان. ہم سے تو آپ لوگ کہتے ہیں ہم ایکٹیولی پالیٹکس میں جائیں, ڈپلومیسی کریں. I think there's some rethinking that needs to be done on the US side also. کیا یو ایس تیار ہے اس کنٹری کو کمپلیٹلی لیٹ گو کرنے کے لیے؟ کیونکہ اب پاکستان میں یہ سینس ہے کہ ہمارا شاید فیوچر یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا. It was always a very tortured relationship. لیکن اب بیکاز آف رائزنگ چائنا ایک ہماری کنورجنس ڈیولپ ہوئی ہے, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی میں صرف کنسٹرینٹس اور کمپلشنز نہیں ہیں, آپشنز اور چوائسیز بھی ہیں. تو آئی تھنک دیر آر کچھ ٹویکنگ شاید واشنگٹن کی طرف سے بھی ریکوائرڈ ہے. اس کوئی شک نہیں ہے اس میں بالکل, یعنی کہ امریکہ کی فارن پالیسی جو ہے وہ اس میں جتنے فلاز ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مریم بالکل لاسٹ کامنٹس آپ کی طرف, اور بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی بائی دا وے. ڈاکٹر مصباح اعظم, ڈاکٹر ہما بخاری, اٹس ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن, اور آپ لوگوں نے بالکل جو کور آف دا ایشو ہے اس کو ہٹ کیا ہے, اور وہ بڑا بالکل آئی مین بہت سارے کامنٹس بھی آ رہے ہیں. اور ڈاکٹر بخاری میری استاد ہیں بھائی, میں ان سے کمپیریزن نہیں کر سکتا. وہ بہت بڑی اینالسٹ ہیں, میں تو آئی ایم سو پراؤڈ ٹو بی سٹنگ نیکسٹ ٹو ہر. چلے بالکل جی جی مریم, بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی جی. تھینک یو. Yeah, I agree. I think kuch log jaise Moeed Yusuf are an asset for Pakistan. He's an intelligent person who speaks well and he can make his case very well. Lekin jo Dr. Bakai ne kaha ki FATF is also politically motivated. That is true. Lekin the world is putting their eyes on Pakistan and the pressure, or it is on purpose. It is on purpose. Lekin at the same time, I think Imran Khan has failed in democracy, in diplomacy. Unhone kaha tha ki wo Kashmir ke ambassador banenge, or the only thing he has done is wo UN mein jaake kuch speeches unhone kahi hain, aur Donald Trump se pucha hai ki aap hamari madad karein, aap ye karein. لیکن انہوں نے ڈپلومیسی کے ایریا میں he has failed. کشمیر he has failed. پاکستان, تو اسی کی وجہ سے ہم لوگ اتنا پریشر دیکھ رہے ہیں پاکستان پہ, اینڈ دین the world community is not taking Pakistan seriously. تو یہ جو ایکوزیشنز ہیں, ہاں بالکل ان پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ساری کنٹریز
whether they're United States or India, they point the finger back at Pakistan کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں افغانستان میں, انڈیا میں. So I think it goes both ways. So اگر we want to be taken seriously or Pakistan wants to be taken seriously, پھر ان کو اپنی ڈپلومیسی ٹھیک کرنی چاہیے. They have to put people like Moeed Yusuf and other intelligent people in the front. Imran Khan کو speeches کے بغیر he has to take some steps. Some concrete steps instead of just making speeches. کیونکہ کچھ یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید جب عمران خان یونائٹڈ اسٹیٹس آئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملٹری کی ملاقات ہوئی تھی, پتہ نہیں وہاں پہ کچھ ان کی ڈیل ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. اس کے بعد عمران خان صرف بولتے گئے لیکن the military or Pakistan didn't take any action. So if you want to be taken seriously, sometimes you have to take some kind of even symbolic action. لیکن آپ کچھ you're a strong military, you can also take some action. پھر the community, the global community ایک انٹرسٹ لے گی کہ یہاں جنگ نہ ہو جائے, یہاں کچھ وہ نہ ہو جائے. لیکن پاکستان didn't take any action and nobody took Pakistan seriously. وہ بولتے گئے لیکن کچھ کیا نہیں. اور آلسو یہ جو ایلیگیشنز ہیں, پھر آپ کو اپنا بھی بیہیویئر ٹھیک کرنا پڑے گا. FATF سے جو گائیڈ لائنس ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا, تاکہ پھر ہم بھی کہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی گائیڈ لائنس فالو کر لی, اب ناؤ وی وانٹ یو ٹو clean your behavior. ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹا سا کامنٹ, دیکھیے میں نے بھی لکھا بھی تھا کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے پاس ایک بہت اچھی اپارچونٹی ہے جو بائیڈن صاحب کا جیتنا, اور ایک طرح سے ریڈیفائن کر سکتے ہیں پاکستان کو. جو کنسرنز ڈاکٹر ہما بقائی نے ظاہر کیے اور جو کچھ مریم صاحبہ نے کہا, وہ سب جو ہیں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں اور بتایا جا سکتا ہے. اور میرے خیال سے ڈاکٹر موید یوسف جو ہیں وہ بہت اچھی طرح امریکہ کو بھی سمجھتے ہیں اور پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں, اور ان کا انفلوئنس فارن پالیسی پر تھوڑا بڑھانا چاہیے. یہ میری اپنی اوپینین ہے. ٹھیک ہے. تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. اور خواتین حضرات, آپ کے سب کے میں کامنٹس نہیں پڑھ سکا, اور آپ اپنی فیڈ بیک اپنے کامنٹس ہمیں دیتے رہیے. اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. فراز درویش کو اور تمام حضرات کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.